अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज आपके लिए चंद अहम खबरें लेकर आया हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं और आज पहली बार इमरान खान ने अपनी जो गलतियां हैं उसको तस्लीम कर लिया है और इसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ के MNA उनकी वालदा के साथ जो कुछ पंजाब पुलिस की जानिब से किया गया है, यकीनन ये अफसोसनाक है। इस हवाले से कुछ अहम डिटेल्स हैं। साथ ही साथ नाज़रीन कराम, कल अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात हुए और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वहाँ पर कामयाब हो चुके हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ नाज़रीन कराम। शुरू करते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप से। तो कल नाज़रीन कराम अमेरिका के अंदर इंतखाबात हुए और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं तवक्कुआत के ऐन मुताबिक कामयाब हुए। 538 कुल इलेक्टोरल वोट्स थे, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 300 से ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए। 50 स्टेट्स में से तकरीबन 27 स्टेट्स ऐसी हैं जिसके अंदर वो कामयाब हुए। तो अब ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अमेरिका के इंतखाबात के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें तो थी ही थी, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी जो एक बहुत बड़ा तबका है वो इंतखाबात की तरफ देख रहा था। उसके अंदर तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं और साथ ही साथ एक मखसूस तबका भी शामिल है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस देर में रहता है कि इमरान खान कोई बयान दें और हम उसकी मुखालफत में कोई ऐसा बयान दें जिसे लगे कि जी हम वाज़ेह तौर पर इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं। अब ये बात मैंने क्यों की, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ को तवक्कुआत हैं जी कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन चुके हैं और अब वो इमरान खान से अपनी ज़ाती दोस्ती निभाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर डालेंगे। इसी के साथ साथ एक तबका पाकिस्तान के अंदर ऐसा भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मुखालफत की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की भी मुखालफत कर रहा है। अब वो एक खास तबका है जी जिसको हम यहाँ पर टाउट के नाम से जानते हैं। अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ना तो पाकिस्तान से कोई डायरेक्टली लेना देना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो जो खास तबका है जिसको हम टाउट्स कहते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुका है और उनके खिलाफ एक जबरदस्त तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर जब लोगों ने उनको वोट दिया है, भारी लीड से उनको कामयाब करवाया है, तो अब पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी बोलता रहे, लेकिन जाहिर है वो ये समझते हैं कि जी हम यहाँ पर बातें करेंगे तो शायद उनको कोई असर पड़े। खैर, वो ऐसी अपनी गलत फहमी में है। अब पाकिस्तान के अंदर अखबारात के अंदर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है। वो जाहिर है इसीलिए की जा रही है कि जी उनको, डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान से मिलाया जा रहा है कि जी ये दोनों एक ही तरह के लीडर हैं और जिस तरह इमरान खान करते थे डोनाल्ड ट्रंप भी उसी तरह के करैक्टर के मालिक हैं। तो अब इस तरह की करैक्टर असैसिनेशन जो है डोनाल्ड ट्रंप की जा रही है। ये कोई एक जमात के कारकुनान नहीं कर रहे, बल्कि ये वो लोग कर रहे हैं जो कि मीडिया के ऊपर आकर प्रोग्राम्स भी करते हैं। और ये एक नहीं बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की हरकत जो हैं वो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी की जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आकर भी की जा रही हैं, और कुछ तो ऐसे बड़े नाम हैं जो कि इस तरह की बातें करके अपना इमेज जो है वो मजीद खराब कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। तो अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए और तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत थी कि जी अब वो कामयाब हुए हैं तो इमरान खान के लिए वो कुछ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अच्छी भली लॉबिंग की गई है इमरान खान के हक में बात करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यकीनन तहरीक इंसाफ की जो ओवरसीज तंजीमें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि अमेरिका से का जो कांग्रेस है उससे खतूत भी लिखे गए सदर बाइडन को। इसी के साथ साथ बरतानिया के अंदर भी रेजोल्यूशन पास करवाई गई। तो ये कोई आम बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे मामलात पहले देखे नहीं गए हैं कभी, क्योंकि जाहिर है इसके लिए बहुत पैसा बहाना पड़ता है और यकीनन तहरीक इंसाफ की जो तंजीमें हैं उन्होंने काफी पैसा बहाया है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए लॉबिंग करने के लिए। अब सूरत हाल ये है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। अब मैं अगर यहां पर बैठा हूं, मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से सवाल करता हूं कि इन चीजों की जरूरत क्यों पेश आ रही है, जबकि इमरान खान ना तो अमेरिका में बंद है ना तो वो बरतानिया में बंद है, वो आपके अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर मौजूद है। झूठी सजाएं दी हो, सच्ची सजाएं दी गई हो, वो बात की बात है, लेकिन है तो वो इस वक्त पाकिस्तान में। तो अब करना ये चाहिए था कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था
تو آپ اڈیالہ جیل کے باہر جا کر احتجاج کرتے، آپ وہاں پر دھرنا دیتے۔ یہ وہ لوگ جو کہ آج میڈیا کے اوپر آ کر باتیں کر رہے ہیں تحریک انصاف کے، جو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ فیس بنے ہوئے ہیں، وہ ہم آج احتجاج کریں گے، ہم یہاں احتجاج کریں گے، جہاں احتجاج کرنے کی ضرورت ہے وہاں تو آپ سے کیا نہیں جاتا۔ آپ جاتے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرتے، دھرنا دیتے، وہاں پر اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرواتے کہ جی ہمیں تکلیف ہے آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ کو کبھی ٹرمپ سے امید ہے، کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ کچھ کر رہے ہیں، کبھی آپ برطانیہ میں جا رہے ہیں، کبھی آپ امریکہ میں جا رہے ہیں، کبھی آپ یورپی یونین کے اندر جا رہے ہیں۔ ہاں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ضرور پاکستان کے اندر کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو کچھ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ کاغذات نامزدگی کو چھیننا، تحریک انصاف کے لوگوں سے کانفرنسز کروانا، تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارنا، خواتین کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرنا، اور ساتھ ہی تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے کر ان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام نے عمران خان کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے کہ اس کے بعد آخری چارہ یہی بچا کہ جی فارم 47 کے ذریعے تحریک انصاف کو ہروایا جائے، اور جس طرح بھونڈے انداز سے فارم 47 بنائے گئے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے اندر سب سے اہم کردار الیکشن کمیشن کا بھی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ہے، جنہوں نے یہ ساری چیزوں کو لیگل قرار دیا۔ خیر، تو اب صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو توقعات ہیں یہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ لیکن اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، اور تحریک انصاف کو کروڑوں ووٹ ملا ہے، یاد رہے کروڑوں ووٹ تحریک انصاف کو ملا ہے، تو تحریک انصاف کو تو چاہیے تھا کہ عمران خان کے حق میں احتجاج کرتے، پرامن احتجاج کرتے، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوتی نہ کچھ ہوتا، ایک جگہ پر بیٹھ جاتے اور کہتے جب تک عمران خان نے رہا نہیں ہونا ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا، بھوک ہڑتال کی جاتی۔ سب کچھ عمران خان کے اوپر کیوں چھوڑا جا رہا ہے کہ جی عمران خان جیل میں بھوک ہڑتال بھی کریں؟ تو آپ نے عمران خان کو اگر رہا کروانا ہے تو آپ ایک مہم چلائیں، آپ احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، لیکن یہ تو نہیں کہ کبھی آپ کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ اس وقت ناظرین اکرام پاکستان کی اندر جو تحریک انصاف کے حالات ہیں۔ اب ہم دوسری طرف دیکھیں تو جو میڈیا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے وہ بھی عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے کہیں تقریر میں آ کر شیطان کے خلاف بھی باتیں کرنا شروع کر دی تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کی مخالفت میں شیطان کو بھی اپنے والد محترم بنا لیں گے۔ اس وقت یہ اس خاص طبقے کی صورتحال ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھرتیاں دی گئی ہیں، ان کو کیا گیا بھرتی، پیسے دے کر بھرتی کیا گیا ہے، اب وہ وہی کریں گے جو کہ یہ لوگ کہیں گے۔ تو اسی لیے اب یہ خاص طبقہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی باتیں کر رہا ہے، جس کا ایک بات واضح کر دوں، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس وقت ناظرین کرام صورتحال ہے۔ اور کل جب ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے ہیں اس کے بعد عمران خان نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی اس حوالے سے ٹویٹ ہوا ہے۔ لیکن آج ناظرین کرام عمران خان نے جب صحافیوں سے گفتگو کی تو آج عمران خان نے اپنی دو بڑی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی دو غلطیاں تسلیم کرتا ہوں، جنرل باجوہ کو توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، کمزور اتحادی حکومت لینے کے بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا، میرا نام مستقل طور پر ECL میں ڈال دیا جائے کیونکہ میں نے ملک سے باہر ہی نہیں جانا۔ پہلے نواز شریف باہر گیا، اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی ہے، بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے، ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی جائیدادیں پیسے ملک سے باہر ہیں، اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے باہر جا چکا ہوتا۔ حکومت نے مینڈیٹ پر ڈاکے مارے اور جو ڈاکے مارے گئے ان کا تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے تھی، یہ انتہائی اہم معاملہ تھا، اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر ہی قانون سازی کر دی گئی۔ میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے، میں نے اخبار دیکھے ہیں ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا، غلامی سے موت بہتر ہے، یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کو واضح وارننگ دی ہے۔ اب وارننگ کیا دی ہے؟ وارننگ یہ ہے جی کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں، احتجاج کی قیادت جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی، جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی،
نہ ہم اسے اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک بڑا اہم بیان جاری کیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سمجھ رہے تھے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان جیل سے باہر آئے گا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں، پاکستان میں ہی مکمل ہوگا۔ تو یہ ناظرین کرام عمران خان نے بالکل واضح طور پر ایک بیان دے کر اس خاص طبقے کا جو منہ ہے وہ بند کر دیا ہے، کیونکہ وہ خاص طبقہ تو اسی حوالے سے مہم کر رہا تھا کہ جی عمران خان نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، تحریک انصاف نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے ذاتی دوست ہیں تو میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ ہاں، تحریک انصاف ایک بار پھر لابنگ کرے، ان کے وفد ڈونلڈ ٹرمپ سے جا کر اگر ملتے ہیں تو بالکل ملیں، سارے معاملات سے آگاہ کریں، پھر دیکھیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی بیان بھی ایک دے دیا گیا یا کوئی خط بھی ایک لکھ دیا گیا تو یقیناً یہ بڑا پریشر ڈال سکتا ہے پاکستان کے اوپر۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہوتی ہے، لیکن فی الحال جو ایک میڈیا کا خاص طبقہ ٹاؤٹس جو ہیں وہ دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، اس کی اتنی بیویاں تھیں، اس کے اوپر یہ الزامات تھے اور وہ یہ ٹیکس ایویژن کرتا رہا ہے۔ تو بھائی وہ اپنے ملک میں کرتا رہا ہے، آپ کے ملک میں جو لوگ کرتے رہے ہیں آپ ان سے حساب لیں، آپ تو ان کے ٹاؤٹس بن کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو اس وقت سارے ملک سے فرار ہو چکے ہیں، آصف زرداری ملک سے باہر، نواز شریف ملک سے باہر، مریم نواز ملک سے باہر، بلاول بھٹو ملک سے باہر۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ باہر کیا کرنے گئے ہیں؟ مریم نواز کہتی ہیں کہ جی میرے گلے کی تکلیف ہے تو میں ملک سے باہر چلی گئی ہوں۔ تو یہاں پر تو آپ نواز شریف کے نام سے کینسر ہسپتال بھی بنا رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر نواز شریف کا نام لکھا جا رہا ہے۔ تو کوئی ایسا ہسپتال بنا لیں جہاں پر آپ کا علاج بھی ہو جائے گا، بے شک مفت کر لیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اپنا علاج کروائیں، لیکن اتنی جرت تو کریں کہ پاکستان کے اندر اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ کے ووٹرز کو تسلی ہو۔ اور یہیں پہ فرق پڑتا ہے کہ عمران خان نے ملک سے جانے سے انکار کیا ہے، عمران خان نے کوئی بات کرنے سے انکار کیا ہے، عمران خان نے ڈیل کرنے سے انکار کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے اتنی بڑی تعداد میں اس کو ووٹ ڈالا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور نہ ہی آپ جیت سکتے تھے، لیکن آپ کو جس طرح کامیاب کروایا گیا یہ بھی ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے۔ اور چیف الیکشن کمشنر کو تو داد دینی چاہیے۔ کل تو بڑی میمز اس حوالے سے وائرل ہوئی تھی کہ اگر کیملا ہیرس کو اگر شکست ہو رہی ہے تو یہ سلطان سکندر راجہ کو لے جائیں ادھر، تو فارم 47 کے اوپر وہاں پر شاید کوئی کاروائی ڈالی جا سکے۔ تو یہ اس وقت ناظرین کرام پاکستان کے اندر صورتحال ہے، اور جو مرضی ہو جائے اس چیز کا اعتراف کرنا بنتا ہے کہ عمران خان اس وقت بے شک جیل میں موجود ہیں، لیکن اس وقت سیاست صرف اور صرف عمران خان کے نام پر ہو رہی ہے، اور عمران خان کی آواز کو بند کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، چاہے وہ اسے ملاقاتوں پر پابندی ہو، عمران خان سے سیاسی بیان لینے پر پابندی ہو، وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن آج بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سیاست کا جو آپ سمجھ لیں سارا فوکس ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کے اوپر ہے۔ آپ اس چیز سے اختلاف نہیں کر سکتے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے جی کہ جو حکومت ہے پنجاب کی وہ ظلم و جبر جو ہے اس کو نہیں چھوڑ رہی، تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر سب سے پہلی فہرست میں کھڑے ہیں، ان کے مقابلے میں اس وقت کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ تو یہی نتیجہ ہے کہ جی اب ان کو یہ کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ جی تحریک انصاف کے جو سابق MNA تھے ان کے گھر پہ ایک بار پھر چھاپا مارا گیا ہے، اور حاجی امتیاز ان کا نام ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے جو حاجی امتیاز کی بھابی ہیں انہوں نے اب جو بیان جاری کیا یہ بڑا خوفناک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ جو حاجی امتیاز کی 100 سالہ بزرگ والدہ ہیں ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، انہوں نے ایک بار پھر حاجی امتیاز کے گھر پہ چھاپا مارا ہے اور وہ بزرگ خاتون کو چارپائی سے اٹھا کر نیچے پھینکا ہے، جس کے بعد وہ اب ہسپتال میں موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کو گالیاں دی گئیں اور دیگر جو خواتین تھیں ان کے گھروں کے اندر ان کی وہاں پر ویڈیوز بنائی گئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 9 ماہ کا جو بچہ تھا اس کے اوپر تشدد کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے گھر پر چھاپا مارا تھا، اور اس حوالے سے بھی جو حاجی امتیاز ہیں ان کی جو بھابی ہیں انہوں نے آگاہ کیا تھا کہ جی جو بچے ہیں ان کے اوپر تشدد کیا گیا، مجھے اٹھا کر انہوں نے مجھے گھسیٹ کر گھر سے باہر لے کر گئے، اور جو ملازمین تھے ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ تو یہ اس وقت پنجاب حکومت کر رہی ہے۔ کارکردگی کا رونا رونے والے لوگ اس وقت تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ سیاست کرنی ہے تو مسلم لیگ نون اس چیز کی تیاری رکھے کہ جو کچھ یہ لوگ آج کر رہے ہیں کل یہی چیزیں ان کے اوپر کی جائیں گی، اور یقیناً کی جائیں گی۔
بے شک تحریک انصاف نہیں کرے گی، ہو سکتا ہے کوئی نئی جماعت آ کر ان کے ساتھ کرے، تو میرا خیال ہے یہ کسی کو شکایات نہیں کر سکیں گے۔ اور جو کچھ انہوں نے اب پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں کیا ہے، تو اب ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ ان کے اوپر الٹا پڑے گا، اور اس کے بعد سیاستدان کی جو طاقت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے، ان کے ججز اب حکومت کے نوکر بن چکے ہیں۔ یہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں جو چیف جسٹس بنائے گئے، سینئر موسٹ جج نہیں بنائے گئے، منصور علی شاہ نے بننا تھا، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنایا گیا۔ جسٹس منیب اختر کو نہیں بنایا گیا، جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنایا گیا۔ اور اس سے ایک اور بڑی بات، آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین کو بنایا گیا، جبکہ ان کو ووٹ نہ تو جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے دیا ہے، نہ جسٹس منصور علی شاہ نے دیا ہے، نہ جسٹس منیب اختر نے دیا ہے، نہ ہی تحریک انصاف نے ووٹ دیا ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر۔ ان کو ووٹ کس نے دیا ہے؟ حکومت کے لوگوں نے دیا ہے، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو ووٹ دیا ہے، پھر اس کے بعد کہیں پر جا کے یہ آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں۔ تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے، اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اندر حالات مزید خراب ہو، لیکن اس وقت حکومت اپنی بے قابو طاقت جو ہے اس کے نشے میں ہے، اور ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ عوام رل رہی ہے، پس رہی ہے عوام مہنگائی کے اندر، اور یہاں پر پاکستان کے اندر نوکریاں نہیں ہیں، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، وہ کہتے ہیں جی کہ سٹاک ایکسچینج 91,000 کراس کر گئی ہے۔ ملک میں کاروبار نہیں ہے تو سٹاک ایکسچینج کیسے 91,000 پہ چلی گئی؟ پیٹرول مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ پاکستان کے اندر کر دیا گیا، پی آئی اے کو فروخت کر رہے ہیں، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ تو 2017 کا رونا آپ لوگ روتے ہیں کہ 2017 میں جو کچھ آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کو ایک الگ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کاروائیاں ڈالی تھی۔ جس طرح انہوں نے ڈالر کو 120 کے اوپر سٹیبل رکھنے کے لیے اربوں روپیہ مارکیٹ کے اندر فلو کروایا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اس ڈالر کو آرٹیفیشل طور پر ایک جگہ پر رکھنے کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہوا، وہ عام پاکستانی نہیں جانتا۔ اگر اس کو فری فال دے دیتے تو شاید پاکستان کی معیشت تباہ نہ ہوتی، لیکن انہوں نے اس ڈالر کو مصنوعی طور پر روکنے کے لیے جو کچھ کیا، اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اب بھی ہم اس معیشت سے ریکور نہیں کر پا رہے۔ عمران خان کے دور میں پاکستان کی معیشت کچھ بہتر ہوئی تھی، کچھ بڑے اقدامات لینا شروع کیے تھے، اور جو ہماری ایک مردہ معیشت تھی اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا، وہ کچھ قدم لینا شروع ہوئی تھی، اور آپ نے اس کے نتائج دیکھے تھے۔ بجلی سستی کی گئی، پیٹرول سستا کیا گیا، کرونا جیسے دور کے اندر جب دنیا کے اندر تباہی پھر چکی تھی، جی ڈی پی تباہ ہو چکے تھے سارے ممالک کے، پاکستان نے صرف 1 سے نیچے نہیں جانے دیا جی ڈی پی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کرونا کے اندر کاروبار چلوائے، اور جس طرح فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل ملز کو چلایا گیا، سیالکوٹ کے اندر ملز کو چلایا گیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے، اور انشاءاللہ مزید جو خبریں ہم تک پہنچیں گی وہ ان سے ضرور آپ کو آگاہ کریں گے۔ والسلام۔